बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा अगर हम बात कर लें इंडिया का और वहाँ पर मोदी हुकूमत का, तो चूँकि वहाँ पर तमाम तर जो हालात हैं, कहा जाता है कि हुकूमत की कंट्रोल में है और कोई भी इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ सर नहीं उठा सकता है, हुकूमत को तोड़ने के हवाले से बातचीत नहीं कर सकता है माँ सिवाय जनजीज़ के। जी हाँ नाज़रीन, जनजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चूँकि अपनी ताकत का इस्तेमाल सोशल मीडिया के ज़रिए से इस तरह से कर रहे हैं कि जो बरसरी इक़्तिदार जमातें हैं उनको भी घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है। अब नाज़रीन, नई दिल्ली में हम क्या देख रहे हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो कि सोशल मीडिया से स्टार्ट होने वाली एक यूथ की जनजीज़ की पार्टी है, वो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं अपने जो वज़ीर तालीम है और साथ ही साथ मोदी हुकूमत के लिए भी टफ़ टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगरचे अगर एक तरफ बात कर लीजिए है कि इनकी कोई अहमियत उस तरह से नहीं है कि ये चलती हुकूमत को जो है वो तोड़ दें, उनका पलड़ा जो है वो पलट के रख दें, लेकिन माजी में हमने बड़ी इस तरह की मिसालें देखी हैं। हाल ही में बांग्लादेश में क्या हुआ, हसीना वाजिद का जो एक दौर इक़्तिदार था, सुनहरा दौर, 15 साल का दौर जो है वो पलट के रख दिया, उनको वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। इसी जनजीज़ ने, ये जो जनरेशन जी है, उन्होंने इससे कबल हमने इंडोनेशिया में देख लिया, हमने श्रीलंका में देख लिया। तो क्या इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई अब आजकल की जो यूथ है या स्पेशली जनजी का जब हम जिक्र करते हैं तो दे आर मच पावरफुल और इनकी पावर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है अगरचे इनको कोई ठीक से डायरेक्शन मिले तो। अब जो वहाँ पे तलबा का मुतालबा है कि वज़ीर जो उनका वज़ीर तालीम है वो इस्तीफ़ा दें सबसे पहले तो, और बाकी जो तालीमी निज़ाम है उसमें दुरुस्तगी लेकर आएँ। अगरचे अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, उनका एहतजाज जारी रहेगा। अब जिस तरह से वहाँ पर इंतज़ामिया इनएक्शन हुई भी है, तलबा को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है, ज़ख्मी भी हुए हैं, और जो पूरा निज़ाम है, ये निज़ाम का नाज़रीन आज हमने ज़िक्र करना है। और जो भारत ओवरऑल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर तरह के हरबे इस्तेमाल करता हमें नज़र आया है, चाहे दहशतगर्दी के हवाले से, चाहे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के हवाले से। तो क्या अब मोदी सरकार के ऊपर ख़ुद अब ये मुश्किल वक्त आ पहुंचा है कि वहाँ की अपनी यूथ, वहाँ की अपनी जनरेशन जी उनके ख़िलाफ़ खड़ी होती नज़र आ रही है? और क्या अब इसमें जीत जो है वो जनरेशन जी की ही होगी या फिर मोदी सरकार अपना एक जो अस्सा होता है या जादू की छड़ी कह लें उसको घुमाते हुए नज़र आएंगे? विल डिस्कस इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम। सेकेंडली नाज़रीन, हमने ये बात करनी है कि जो मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल है, ये एक इसको कहेंगे कि 10 दिनों से मुसलसल हमले जारी हैं। अब क्या मुज़ाकरात होने थे, 60 दिन का टाइम पीरियड ऑलरेडी दिया हुआ था, ये 60 दिन का टाइम पीरियड किस तरह से कवर अप होगा? ईरान की तरफ से मौक़िफ़ बड़ा वाज़िह आ रहा है कि अब मुफ़ाहमती यादाश्त को जो है वो अब किनारे लगा दिया जाए तो ठीक होगा। अमेरिका ने ना पहले कोई वादा निभाया है और ना ही पहले की कोई भी एग्रीमेंट के ऊपर वो साबित कदम रहा है। तो क्या अब अगर ईरान मुकम्मल तौर पर बैक स्टेप हो जाएगा तो फिर अमेरिका क्या नया स्टेप लेगा? उसके पास क्या कोई नए ऑप्शंस हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जिक्र कर लें, महंगाई उससे चूँकि बढ़ती ग्लोबल इकॉनमी मुतासिर होती है, बाबुल मंदब का जिक्र किया जा रहा है, पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान किस तरह से अब मुफ़ाहमती यादाश्त को मज़ीद मजबूत करने के लिए कोई एक्शन लेगा? इस सवाल से नाज़रीन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। फॉर दैट वी हैव अ डिस्टिंग्विश्ड पैनल। हमारे साथ आज स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा, सीनियर एनालिस्ट हैं, और साथ ही डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा, सीनियर एनालिस्ट हैं, IR एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे साथ ही मरियम ज़िशान साहिबा, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और उज़मा गुल साहिबा, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ लाइन के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट फ्रॉम नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा। नाज़िया साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। फरमाइएगा, अगर पहले ज़रा इंडिया का रुख कर लिया जाए, वहाँ पे जनरेशन जी का अगर हम जिक्र कर लें तो फरमाइएगा व्हाट्स योर एनालिसिस के इस वक्त नई दिल्ली में हो क्या रहा है और जो जनरेशन जी का मुतालबा वहाँ पर है उसको आप ठीक बजा समझती हैं? थैंक यू सो मच महविश फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये काकरोच जनता पार्टी बेसिकली ये किस तरह से वजूद में आई, कब बनी और क्या इसकी बैकग्राउंड है। आपको याद होगा कि इंडिया के चीफ जस्टिस के एक रिमार्क्स के ऊपर ये काकरोच जनता पार्टी जो है ये रातों रात वजूद में आई और ओवरनाइट 50 लाख के करीब इनके फॉलोअर्स की तादाद में इजाफा हुआ। फिर जो इस पार्टी के जो बनाने वाले हैं, जो मरकज़ी इनका किरदार है, और उन्होंने इंडिया का विज़िट भी किया क्योंकि वो इंडिया में नहीं रहते हैं,
وہاں بھی ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا گیا, کیونکہ جنزی تو انہوں نے اب اس چیز کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. بیسیکلی اس پارٹی کا نام ہی کاکروچ جنتا پارٹی ہے. ابھی اگر ہم دیکھیں ان کے بنیادی جو ایشو تھا جس کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کا بنیادی وجہ تو اس میں یہی ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے انڈیا کا, وہ اس قدر فلاپ ہو چکا ہے, اس قدر وہاں پہ اسٹوڈنٹ ان سے نالاں ہیں, ناراض ہیں حکومت کی پالیسیوں سے, کیونکہ وہاں پہ پیپر لیکس ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ رک نہیں رہا. کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے دیکھا کیمبرج کے ایگزامس بھی وہاں پہ لیک ہوئے, اور اس کا ایشو دیگر ممالک میں بھی اس کا امپیکٹ دیکھا گیا. بٹ انڈیا میں جو دیگر دوسرے ایگزامس ہیں, جو کمپیٹنس کے ایگزامس ہیں, جو وہاں پہ جس طرح سے ہمارے CSS کے ایگزام ہوتے ہیں, اسی طرح سے انڈیا میں بھی ان کا انڈین کا جو ہے وہ ایک ایگزام ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے آگے سول سروس میں جاتے ہیں. وہ سسٹم ان کا اس حد تک ہو چکا ہے خراب کہ بچوں کو ان سے بہت شکایت ہے. یہ سارا پروٹیسٹ بیسیکلی اسٹارٹ تو وہیں سے ہوا تھا, لیکن آگے کیا ہوا دیکھیے, لوگوں میں بہت زیادہ غصہ ہے مودی سرکار کی جو پالیسیز ہیں ان کو لے کر, چاہے وہ ہم گورننس کی بات کریں, چاہے ہم نوجوان جو وہاں پہ ہیں ان کی ہم جابس کی بات کریں, عام لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ لوگوں کو میسر نہیں ہے وہاں پہ. بیسک ہیلتھ ایجوکیشن کی سہولتیں اس طرح سے نہیں ہیں. ہمیں چند بڑے شہروں کو انڈیا کے چھوڑ کے باقی شہروں کی, باقی صوبوں کی, باقی علاقوں کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو بہت زیادہ تشویشناک ہے. اور وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, خاص طور پہ اگر ہم وہاں پہ ہم سکھ وہ بھی اتنی کم تعداد میں نہیں ہے, لیکن ان کو مائنورٹیز میں ہی وہ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں, جس میں کرسچنس بھی آتے ہیں, جس میں سکھ بھی آتے ہیں, ایون دو کہ مسلمان اتنی میجورٹی میں وہاں پہ, ان کے ساتھ بھی بہت ناروا سلوک کیا جاتا ہے. اب اس پروٹیسٹ میں کس طرح سے سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا, دیکھیں اس میں پولیٹیکل کانگریس کے جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں, راہل گاندھی, اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا, اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ دیگر اور بھی جو کارکنان ہیں جو مختلف سماجی تنظیموں کے, وہ بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کو ایک پلیٹ فارم ملا. ان لوگوں کو جن کے بہت زیادہ کنسرنس تھے, انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے اس پارٹی کے ذریعے سے, تو انہوں نے اپنا جو غم و غصہ تھا وہ سب باہر نکل آئے, اور ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے انہوں نے پروٹیسٹ کیا. اسٹوڈنٹس اپنی وجہ سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے خلاف ان کو شکایت ہے. جو بہت سے دوسرے نوجوان باہر نکلے, ان کو اس چیز کا گلہ ہے کہ ان کو وہاں پہ جابس کی اپرچونیٹیز نہیں ہے, وہاں پہ اور فیمیلس جو نکلی ہوئی ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کے لیے اتنی ہیلتھ اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہے. تو یہ اور بھی دیگر جو اقلیتیں ہیں وہ بھی اسی لیے ساتھ دے رہی ہیں کہ سب کے کوئی نہ کوئی کنسرن ضرور ہے. اور اسی طرح سے جب کوئی احتجاج, کوئی تحریک جب شروع ہوتی ہے, اسی طرح سے آہستہ آہستہ وہ زور پکڑتی ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ انڈیا جو اپنا سیکولر فیس دنیا کے سامنے رکھتا تھا کہ یہاں پر تو ہر اقلیت کو برابری کے حقوق ہیں, ہم دیکھیں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں, اور وہ دنیا کے سامنے اس کا جو بھیانک چہرہ ہے ہندوستان کا, بھارت کا, وہ سامنے آ رہا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ بھارت جو اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ جو دہشت گردی میں ملوث ہے, جس طرح سے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک رکھے ہوئے ہیں, خاص طور پہ جس طرح پاکستان کے خلاف ہمیشہ اس نے ٹف ٹائم دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا, لیکن ہمیشہ منہ کی کھائی اندر سے جو ہے وہ یہ تحریک اٹھ رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ تحریک مودی سرکار کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا. اٹس بین 2 months کہ ان کے اسٹوڈنٹس باہر نکلے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں اب اس کی روک تھام کے لیے وہاں کی حکومت کیا کرتی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ تمام حربے تو استعمال کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. فائنل سٹیج یا فائنل ایکشن کیا ہوگا؟ جی دیکھیے, حکومت ابھی اس میں فوری طور پہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دیکھیے کہ اس میں جیت ان اسٹوڈنٹس کی تحریک کی فوری اوور نائٹ ہو جائے گی, یا حکومت ان کو اس طرح سے جو ہے بالکل احتجاج نہیں کرنے دے گی. جو سوشل میڈیا پہ ابھی تک کی فوٹیجز ہیں, جو اسٹوڈنٹس کی ہم نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے, جو ان کے انٹرویوز ہیں, جو میڈیا کوریج ہم نے دیکھی ہے, تو ان میں بہت زیادہ غم و غصہ ہے. لگتا نہیں ہے کہ سرکار کے لیے, مودی سرکار کے لیے اتنا آسان ہے ان کو ہینڈل کرنا, کیونکہ آپ نے ایک بچی کی وہاں آج دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک میل نے اس کو تھپڑ بھی مارا, اس کے کپڑے بھی پھاڑے, بندوں کے فیمیل ایک بچی کے, تو اس نے ان کو کہا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ مجھے آپ ہاتھ لگائیں, اور اس نے میڈیا کے سامنے خود بتایا کہ یہاں کی جو سرکار ہے آپ دیکھ لیں ان کے کیا اوچھے ہتھ کنڈے, بندوں کے خواتین کے اوپر جو ہے وہ سارے میڈیا کے سامنے اس طرح سے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. تو مودی سرکار کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور ان کو نمٹنے کے لیے ظاہر ہے وہ
पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा है कि किस तरह से बच्चों के ऊपर वो ना देख रहे हैं कि वो बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, उसमें छोटे बच्चियां भी हैं जो उसमें एहतजाज कर रही हैं, वो उनके ऊपर भी उतना ही जुल्म कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल जो अपोजिशन के लोग हैं, आप उनको देख लें, उनकी फुटेज सामने आई है किस तरह से उठा के लेके जा रहे हैं। They all have now one platform जहाँ पर वो प्रॉपरली मीडिया के अपने जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं। डॉक्टर सादिया, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि मोदी हुकूमत से लड़ सके, भिड़ सके? जी देखें, जो इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी का मुतालबा सामने आ रहा है वो बिल्कुल हमें लग रहा है कि वो जायज़ मुतालबा है। जिस तरह से पेपर लीक्स हो रहे हैं, जैसे अभी नाजिया जी ने गुफ्तगू की है, पेपर लीक्स हो रही हैं, और देखें कि एक जो बच्चा है उसका मुस्तकबिल का इन्हसार उसके इंट्री टेस्ट पे होता है, वहाँ से आप तय करते हैं। और हमने अक्सर देखा है कि बच्चे जब इंट्री टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते या वो पेपर लीक्स हो जाते हैं तो उसका उनकी ज़िंदगियों पे कितना बुरा असर होता है। और हम अगर पाकिस्तान में देखें तो हमारा पाकिस्तान में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यूथ पे है, 60% से ज़्यादा है। इसी तरह से हम जब भारत की बात करते हैं तो बज़ाहिर यही हम कहते हैं कि एक सेकुलर मुल्क है और जमहूरियत पसंद मुल्क है। तो मैं अगर भारत की बात करूं तो उसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। और जब हम बात करते हैं जेन ज़ी की बात करते हैं तो हमने हमेशा देखा है कि जो भी इनकलाब आता है या तब्दीली आती है उसमें नौजवान नस्ल का अहम किरदार होता है। और आप ये देखें इस सिस्टम को कि कैसा सिस्टम है उनका बना हुआ कि पेपर लीक्स हो रहे हैं, गली गली में उनके पर्चे मिल रहे हैं। उन लोगों ने इतना एहतजाज किया है, सड़कों पे निकल आए हैं कि उन्होंने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के लिए मुतालबा कर दिया कि ये नाअहल हो चुके हैं और इनका फौरी तौर पर इस्तीफ़ा लिया जाए। हालांकि मैं इसका भी देख रही थी कि पाकिस्तान में अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जिनका हम इस तरह से कहते हैं। और मैंने खुद इंडिया का विज़िट भी किया है, मैंने देखा है वहाँ पर तालीम के हवाले से कि लोग जो हैं डबल PhD हैं। लेकिन अभी जो मोदी सरकार आई है तो मोदी सरकार के आने के बाद हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और हमने मोदी सरकार के आने के बाद देखा है कि ना सिर्फ ये कि दूसरे मुल्कों के साथ बल्कि पाकिस्तान के साथ जो जिस तरह का बर्बरियत का सलूक रवा रखा गया है, अक़लियतों के हवाले से हम बात करें या भारत में मुसलमानों के हवाले से हम बात करें, लेकिन वहाँ के बच्चों के हवाले से जो है वो भी ये जो देखने में आ रहा है, इसमें मैं ये समझती हूँ कि आपने डॉक्टर साहिबा, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट आपने कहा कि पाकिस्तान से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान से कंपैरिजन किस मत में आप करना चाह रही हैं? मैं पाकिस्तान से इस मत में करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में अगर इस तरह से पेपर लीक हो या इस तरह के वाक़यात हो तो हमारे यहाँ उसको आम लिया जाता है। उसमें बिल्कुल कतन ये नहीं होता कि उसका कोई पेन लिया जाए या उस पर कोई एहतजाज हो। अभी मेरे पास एक केस था, मुल्तान से था, और उसके कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई सालों से, जिस पर जो वज़ीर आला हैं पंजाब, वो उस पर अपना बयान भी उस वक्त दे चुकी हैं जब वो नहीं थी वहाँ पर। तो अब आप ये देखें कि इस पर किस हद तक वो आ रहा है, मतलब एहतजाज जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो जो पाकिस्तान की हम देखते हैं तारीख, तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं होता कि अगर करप्शन आपके ऊपर ज़ाहिर हो जाए और निकल आए तो आप इस्तीफ़ा दे दें, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पर एक तहरीक भी चलती है। तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि हमारा मीडिया जो है वो किस तरह से उन इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहा होता है। अगर एक रियल इशू भी होता है तो उनके अपने वो एजेंडाज होते हैं कि किस तरीके से आपने उस इशू को उजागर करना है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ ऐसा कभी भी नहीं देखा कि अगर एक क्लर्क भी हो कि वो कहीं पे कहे कि मुझसे ये गलती होगी और मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि ये एक कदम जो है ये बहुत अच्छा है। और कॉकरोच जनता पार्टी, नहीं डॉक्टर साहब, आई डिडंट अंडरस्टैंड यू, आप क्या कहना चाह रही हैं कि एक आपने मीडिया का जिक्र किया, देन आपने कहा कि स्टूडेंट्स के अंदर वो कंसर्न नहीं है अपनी तालीम को लेकर पाकिस्तान में शायद, लेकिन वहाँ पर तो पेपर्स लगातार लीक किए गए, वहाँ तो खुदकुशी भी की गई ना? जी बिल्कुल, वहाँ खुदकुशी में मैं ये कहना चाह रही हूँ महविश कि मोदी सरकार जब से आई है वहाँ पर ये इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। उससे पहले अगर वहाँ पर जो मैं खुद वहाँ गई देखा तो तालीम के हवाले से इस हद तक जो अब हमें वहाँ पर बदनज़मी नज़र आ रही है, जो करप्शन नज़र आ रही है, और वज़ीर तालीम
کے اوپر جو سوالات اور اٹھائے گئے ہیں اور مطالبہ نظر آ رہا ہے اور احتجاج بھرپور پورے بھارت میں کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے, اس طرح سے پہلے اس طرح سے سختیاں اور وہ نہیں تھی جو اب نظر آ رہی ہیں. اور میں تھوڑا سا کمپیریزن اس مد میں کر رہی تھی کہ اگر ہمارے یہاں پر جب کوئی ایسا بد نظمی یا کرپشن نکلتی ہے تو ہمارے یہاں اتنا نہیں ہوتا. ہماری ایتھکس کی میں بات کروں اخلاقی طور پہ کہ میں یہ کہوں کہ اگر میں اس وقت کہیں پہ ہوں, کہیں رسپانسیبل ہوں, آفیشیل ہوں, اور میں یہ کہوں کہ میں یہ استعفیٰ دے دیتی ہوں, لیکن تو وہاں پر بھی تو وہ اپنا کو استعفیٰ دے تو نہیں رہے, استعفیٰ مانگا جا رہا ہے ان سے. جی بالکل مانگا جا رہا ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر جب بھی یوتھ کھڑی ہوئی ہے, بھارت میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور پاکستان میں بھی کئی ایسے واقعات ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک بمبئی کا واقعہ بہت مشہور ہوا تھا جب ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی, تو اس پر کس قدر بھرپور کمپین چلی تھی. یہ ٹھیک ہے کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان جو ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, لیکن کاکروچ جنتا پارٹی کی طرف سے یوتھ کو جس طرح سے انوالو کیا گیا ہے اور جنریشن زی کو انوالو کیا گیا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ قابل تعریف ہے. اور یہ مطالبہ جو ہے ٹھیک ہے, سو وی کین سے کہ پاکستان میں جن زی اس طرح سے چیزوں کو نہیں سمجھ پائی ہے, کیونکہ ہر ملک میں یہ جو جنریشن زی ہے وہ اپنی ڈائریکشن تو سیٹ کی ہوئی ہے نا انہوں نے, جیسے اس سے قبل ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا. پاکستان میں جنزی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ہے, لیکن اس حد تک اس طرح سے نہیں ہے. اس میں تو میں دوست جو ہے جو بات کرتی ہوں وہ ہمارے تعلیمی اس طرح کا آگاہی شعور اس کی بات کروں, ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح سے نہیں ہے. اس کا میں جو ہے ٹھیک ہے, بٹ انڈیا میں ابھی وہاں پر جنریشن زی کو بھی شعور آ چکا ہے اور یہ پارٹی جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے گی اکارڈنگ ٹو یو. بالکل دے رہی ہے. ٹھیک ہے, آل رائٹ, تھینک یو سو مچ, وی گاٹ یور پوائنٹ. مریم ذیشان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ناظرین مریم صاحبہ کو بھی ویلکم کریں گے. مریم صاحبہ السلام علیکم اور بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کا. فرمائیے گا, چونکہ اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ کاکروچ جنتا پارٹی اور اس میں جنریشن زی کا کردار اور یہ وہاں کی حکومت مودی سرکار کو کتنا کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہے. فرمائیے گا, تقریباً 2 مہینے کا ٹائم ہو چکا ہے, اسٹل وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور تمام جو ہے وہ مشکلات کہہ لیں اور جس طرح سے سختیاں برداشت کیے ہوئے ہیں, کب تک اپنے موقف کے اوپر سٹینڈ لے کر کھڑے رہیں گے؟ تھینک یو سو مچ مہوش فار ہیونگ می. ایکچولی میرا یہ ماننا ہے کہ مودی صاحب کے ستارے جو ہیں وہ بہت زیادہ گردش میں ہیں. ابھی بیرونی محاذ پر انہیں جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا مارکہ حق کو لے کر, ہم نے اس کی اینیورسری بھی بڑی دھوم دھام سے منائی اور وہاں پر چہرے دیکھنے لائق تھے. اپوزیشن بالکل ایک سوتن کی طرح انہیں بار بار یہ یاد کراتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ہمارے انٹرنیشنل امیج کو ڈیمیج کر دیا. ابھی تو وہ ہزیمت, وہ کلنک مودی صاحب کے ماتھے سے نہیں گیا تھا کہ اندرونی دباؤ بھی شروع ہو گیا ہے طلبہ کے پروٹیسٹ کے نتیجے میں. آپ نے درست فرمایا کہ 2 ماہ سے وہاں پر یہ پروٹیسٹ جاری ہے. تو سوال یہ ہے کہ مودی حکومت اس وقت کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ بیرونی محاذ پر بھی ایک ان کے امیج کا ایشو ہے. پاکستان جو ہے جھنڈے گاڑ ہے بیرونی محاذ پر سفارتی لحاظ سے. دوسری طرف جو وزیر اعظم نریندر مودی ہیں, ان کی حکومت اس وقت کئی سیاسی اور عوامی دباؤ کا سامنا کر رہی ہے. طلبہ کے احتجاج نے حکومت کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا کیا ہے. طلبہ امتحانی نظام میں مبینہ بے ضابطگیوں, پیپر لیکس اور شفافیت, جن ایشوز کا ذکر کیا گیا یہاں, اس فقدان پر احتجاج کر رہے ہیں, جبکہ اپوزیشن ان مظاہروں کو حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھانے کے لیے استعمال کر رہی ہے. تو دونوں طرف سے پریشر ہے. ایک تو اپوزیشن انہیں بھولنے نہیں دے رہی, اور دوسرا یہ جو نیا ایشو اٹھ گیا ہے اس پر بھی اپوزیشن خوب کھیل رہی ہے. تو سیاسی تجزیہ کار جتنے بھی میں نے سنے ہیں ان کے مطابق کہ اصل چیلنج صرف طلبہ کے احتجاج نہیں ہے, بلکہ نوجوانوں میں روزگار, تعلیم اور ان کے مستقبل سے متعلق جو بڑھتی ہوئی بے چینی ہے, خدشات ہیں, ان کنسرنز کو دور کرنا ہے. نوجوانوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال کرنا ہے, کیونکہ بہت بڑی طاقت ہے یہ جو ینگ بلڈ ہے انڈیا میں, اور بڑے ووٹ کی ضرورت پڑے گی مودی سرکار کو اس کی. اگر انہیں ناراض کر دیا تو مستقبل میں کیسے وہ الیکشن جیت سکیں گے؟ اگر حکومت ان مسائل کے مؤثر حل میں کامیاب ہوتی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی دباؤ کم ہو سکتا ہے, لیکن اگر احتجاج اور عوامی ناراضی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر یہ حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے. آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ حکومت اس کو کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے. کیا مودی سرکار اس کو درست انداز میں لے کر چل رہی ہے یا پھر مس ہینڈل کیا جا رہا ہے؟ اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر ان طلبہ پر شیلنگ کی جا رہی ہے, مارا جا رہا ہے, لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے. طلبہ کے احتجاج کے بعد مودی حکومت جو اس وقت 2 لیولز پر انہوں نے حکمت عملی تیار کی ہے. پہلی تو انتظامی سطح ہے کہ جہاں حکومت کا یہ موقف ہے کہ امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کی جا رہی ہیں, انہیں یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ذمہ دار افراد کے خلاف
कार्रवाई की जा रही है और इम्तिहानी निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए इस्लाहात भी मुतारिफ कराई जा रही हैं, ये वो कह रहे हैं, यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो सेकंड पॉइंट है वो सियासी है कि हुकूमत मुसलसल ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि अगर ये एक इंतज़ामी मसला है जिसे कानून और इदारा जाती इस्लाहात के ज़रिए हम हल कर सकते हैं, जबकि अपोजिशन इस मामले को हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी से जोड़ रही है। तो पॉइंट ये है कि मोदी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ एहतजाज खत्म करना नहीं है, बल्कि नौजवानों का एतमाद भी बहाल करना है। अगर तहकीकात शफाफ रहती हैं, जिम्मेदार अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई होती है और इस्लाहाती तौर पर नाफिज की जाती हैं सब कुछ, तो हुकूमत इस बहरान पर काबू पा सकती है। लेकिन अगर तलबा को ये महसूस हुआ कि उनके खदशात दूर नहीं किए जा रहे और ये मामला सियासी तौर पर मजीद हसास हो सकता है और मोदी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, जो कि पहले ही बहुत से चैलेंजेस में घिरी हुई है। इसमें मरियम साहिबा वी स्पोक वेरी वेल, चूँकि ग्राउंड रियलिटीज़ यही इस वक्त नज़र आ रही हैं हमें। बट इन केस अगर मोदी हुकूमत ने जो जनरेशन जी है या फिर इस अपोजिशन की एक बड़ी जमात वहाँ पर चूँकि इकट्ठी होगी है सारी, इनको अगर खुश करना है तो उनको अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लानी पड़ेंगी, फिर अगेन उनका अपना सिस्टम मुतासिर हो जाएगा। और अगर आपके बकौल इनको नाराज़ नहीं करना है तो फिर सिस्टम दुरुस्त करना, ये कन्फ्यूजन इसमें लग रहा है कि अब वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि सिस्टम जो उनका अपना बनाया हुआ है उसको तो वो नहीं छेड़ सकते हैं, तो यकीनन इनको नाराज करना पड़ेगा। किसान प्रोटेस्ट का एग्जांपल देखा इंडिया में, वो भी बहुत अरसे तक सड़कों पर रहे, लेकिन वो यंग ब्लड नहीं था, वो किसान बैठे हुए थे। इस वक्त जो इंडिया में प्रोटेस्ट सर उठा रहा है वो यंग ब्लड है, जेन जी है, कॉकरोच पार्टी उसके पीठ पर है। और जब आपको पता है कि इनकलाब इसी जनरेशन से आता है ना, यंग ब्लड आगे आता है। ये छोटे छोटे एहतजाज जिनको इग्नोर कर दिया जाता है हुकूमतों की जानिब से, ये छोटी छोटी चिंगारियां जो है बाद में भड़क जाती हैं और फिर हुकूमतों के गिरने का सबब भी बनती है। मैं ये नहीं कह रही इट्स टू अर्ली टू से कि ये हुकूमत जो है गिर जाएगी, लेकिन आगाज हो चुका है। मोदी सरकार जो पहले ही मुश्किलात में घिरी हुई है, इंटरनेशनली इतनी हजीमत का सामना करना पड़ा उन्हें, तो उसका जवाब वो ठीक तरह से नहीं दे सकी अपनी ऑपोजिशन को। और दूसरी तरफ ये एहतजाज भी शुरू हो गए और जो जेन्युइन इश्यूज हैं उन स्टूडेंट्स के, और अगर आप इन जेन्युइन इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे तो आपने वोट तो इन्हीं से लेने जाना है। एग्जैक्टली। सो कैन वी से कि जो मोदी गवर्नमेंट है दे आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। एग्जैक्टली ऑप्शंस बहुत कम है। Exactly. मैं उस जी कुछ भी करना है उन्हें भी और अपनी साख भी बिछानी है, सियासी साख बचाते हुए अगले इलेक्शन की तैयारी भी। बिल्कुल सही कहा आपने। आप इजाज़त दें मुझे, मैं उज़मा साहिबा की जानिब बढ़ूँ। उज़मा साहिबा चूँकि लिखती बड़ा अच्छा है और बड़ा सख्त लिखती है। उज़मा साहिबा थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये कॉकरोच पार्टी के ऊपर कुछ लिखा है आपने या इस हवाले से क्या आप अपना तज्जिया पेश करेंगी कि एक तरफ जहाँ पर भारत हर वक्त पाकिस्तान के छोटे छोटे तमाम तर मामलात को लेकर उसको एक बड़ा एक पिक्चराइज करने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान नेगेटिव रोल में चला जाए, लेकिन अब वहाँ की अपनी यूथ, वहाँ की जनरेशन जी एक्सपोज करती नज़र आ रही है हुकूमत को और पूरे सिस्टम को। मैंने कॉकरोच जनता पार्टी पे लिखा नहीं है, और क्योंकि इतने और इश्यूज हर हफ्ते आ जाते हैं कि बंदा कहता है कि किधर जाए, कभी बलूचिस्तान का इशू है, कभी ईरान का इशू है, तो हम कभी कश्मीर का इशू है, तो इसकी बारी नहीं आती। मगर ये बात बहुत आपने अहम आज सब्जेक्ट उठाया, क्योंकि ये बात हमें गाइड करेगी बहुत सारी चीज़ों में, फ्यूचर के लिए हमें कैसे बिहेव करना है। और नॉट ओनली दैट, हमें ये भी देखना है कि हिंदुस्तान जो है वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, और वो इसके लिए पहला जुमला ही मैं कहूँगी तो मेरे ख्याल आपको बात काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो उसमें खुद गिर जाता है। तो ये मूजी साहब ने ये कब्र हमारे लिए खोदी थी, और पाकिस्तान के अंदर जिस कदर का उन्होंने बलूचिस्तान में टेररिज्म कराया, आज़ाद कश्मीर में जो इश्यूज बनाए, जहाँ जहाँ उन्होंने जितना जितना मेहनत की। और अजीत, मैं तो उसको डेवल कहती हूँ, अजीत दोवल तो उसका नाम नहीं मैं लेती कभी भी, अजीत देवल। आपने नाम बड़े अच्छे और प्यारे रखे हुए इन सब के। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो सारे ये लोग मिलके इन्होंने जो हमारे मुल्क में साजिश की, अल्लाह ताला ने उसी खड्डे में अब इनको गिराया। बात समझने की है कि जेन जी तो एक हमारा आज का लेटेस्ट एक टर्मिनोलॉजी है, मगर हमेशा से जब भी आए लोग, जब भी तो वो गुरबा में जो गरीब लोग थे, जो डाउन ट्रॉडन लोग थे, या जहाँ जब इंडिया पाकिस्तान में के जब आपस में बड़े सगीर का तकसीम हुई, तो अब आप देख लें कि हिंदुस्तान से भी दलित थे ज्यादातर लोग जिन्होंने इस चीज पे काम किया।
اور ہمیشہ سے جہاں جہاں بھی آیا ہمیشہ غریب لوگ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو بہت زیادہ ڈاؤن ٹراڈن لوگ تھے انہوں نے ساتھ دیا. تو جنزی کا زمانہ نہیں کہہ سکتی میں تو یہ کہوں گی ہمیشہ سے لوگ ایسے ہی لوگ آگے بڑھے ہیں, اور یہ لوگ بھی وہ لوگ ہیں جو محروم ہیں, معاشرہ ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, یہ پڑھتے ہیں, یہ اسٹرگل کرتے ہیں, یہ بچے یہ کس خبر اپنا پیٹ کاٹ کے کس طریقے سے کرتے ہیں. اور یہ RSS جو ہے ایک کلٹ ہے بیسیکلی, جس نے یہ تمام نظام میں خرابی اتنی زیادہ پیدا کر دی ہے کہ آج ہندوستان جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نہیں ہے بلکہ دنیا کی سب سے بری جمہوریت ہے, کہ جہاں اس قدر زیادتی ہو رہی ہے. ایک کلٹ پورا راج کر رہا ہے اس وقت, اور وہ صرف آپ اگر وہاں کی آرمی میں دیکھ لیں, فوج میں دیکھ لیں, آپ کہیں بھی دیکھ لیں, انہوں نے اپنے لوگ شامل کر لیے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو ان کے ہمیشہ اپنی ٹریڈیشن سے ہٹ کے وہ کر رہے ہیں. اس لیے آج جو یہ بچے کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ابھی جس طرح ذکر بھی کیا تھا مریم صاحبہ نے کہ وہ فارمرز نے بھی احتجاج کیا تھا, اور فارمرز نے انہوں نے 3 لاز بنائے تھے اور وہ 3 لاز واپس کروائے تھے, کیونکہ اس میں بھی یہ تھا کہ پوری کوشش تھی کہ مختلف قسم کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو تمام آپ لینڈز اینڈ تمام جو کراپس تھی وہ بیچ دیں تاکہ چوائس. تو اس لیے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو آپ دنیا میں اب دیکھیں کہ امریکہ سے بہت زیادہ ریپیٹریشن ہو رہی ہے, ان کو جابز نہیں مل رہی, جہاں ان کی امیدیں تھیں, یہ بچے پڑھ رہے تھے, یہ تیاری کر رہے تھے, ان کو امید تھی کہ ہمیں یہاں جابز ملیں گی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ابھی دسمبر میں ولیڈیمیر پوٹن آئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بہت جابز دیں گے رشیا کے اندر لوگوں کو, بٹ دین ہاؤ کین یو ڈو دیٹ, کیونکہ جب لوگ رشین زبان ہی نہیں جانتے, وہ انگریزی میں پڑھ پڑھ کے امریکہ جانا چاہتے ہیں, وہ ان کی تیاری اور کچھ اور ہیں, وہ ایگزامز کسی اور چیز کی دیتے ہیں, اور آپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہم رشیا میں لیبر لیں گے, تو کون لے گا؟ اپنے سب کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں جنگ میں استعمال کیا جائے گا. تو یہ اس لیے یہ تمام ایک جو آپ دیکھیں کہ ایک ابال ہے ان کے دل میں کہ یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور جو RSS کا نمائندہ ہے یا جو RSS کی جس کے پاس بیکنگ ہے وہ تو آگے آ جاتا ہے اور پرچے لیک کر کے یہ ان میں سے چیزیں وہ پورے کرتے ہیں. پرچے کیوں لیک ہو رہے ہیں؟ عظمیٰ صاحبہ, ابھی اس پروٹیسٹ کا آپ انجام کیا دیکھ رہی ہیں کہ کیسے اختتام ہوگا, کیا آؤٹ کمز نکلیں گے؟ بالکل, میں یہ سوچتی ہوں کہ جی دیکھیے چنگاری جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی شروع میں آپ کو نہیں پتا لگتا, مگر چونکہ اگر روٹ کاز یا جو چیز جو جس کے بنیاد ہے اس کے اندر بیسیکلی ایک پہلی اینٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ٹیڑھی لگی ہوئی ہے, تو وہ آپ کو سونر لیٹر وہ دیوار گر جائے گی. تو یہ جو قوم کے اندر ایک بے بسی کا احساس ہے, اور یہ احساس ہے کہ کلٹ ہم پہ راج کر رہا ہے, ہمیں ہندوؤں کو بھی پرواہ نہیں کر رہا, صرف اپنے RSS کے لوگوں کے لیے, اور تو وہ اس لیے وہ ایک محرومی کا احساس ہے, اور وہ چیزیں یہ کبھی بھی نہیں رکے گی. یہ آپ اس مختلف اشکال تو اختیار کریں گی, مگر آپ دیکھیں گے کہ جو اس طرح کی جنون تحریکیں ہوتی ہیں وہ رکتی نہیں ہیں, بڑھتی جاتی ہیں. اور ابھی دیکھیے بچوں نے بالکل سائلنٹ اور کوئی پرامن احتجاج کر رہے ہیں, کوئی ایسی سختی نہیں, اور اس کے مقابلے میں آپ بچوں کو مارے جا رہے ہیں, ان کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں, اس قدر زیادتی کر رہے ہیں, تو وہ نظر آتا ہے. کیونکہ وہ موزی صاحب کا ایک رویہ ہے, RSS کا اپنا بھی ایک طریقہ کار ہے, آپ کو پتا ہے, اگر ان کی ہسٹری بھی نکال کے دیکھیں وہ ایسے ہی رویہ اختیار کرتے ہیں. This has to come to a logical end sooner or later, اور وہ یہی انجام ہوگا کہ جو انڈیا کے لیے ہم سب فور کاسٹ کرتے آئے ہیں, ہم سب نے بتایا, پریڈکٹ کیا کہ انڈیا کے انشاءاللہ ٹکڑے ہوں گے, اور یہ this will lead to one of the things کہ ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اگر یہ جملہ ہم استعمال ہاں وہ انٹرنلی امپلوڈ کر رہا ہے, اور اس نے امپلوڈ کرنا ہے کیونکہ وہ ناانصافی پہ بنیاد ہے. اور بالکل آپ دیکھیں کہ جہاں وہ سیکولر ڈیموکریسی کہتے ہیں تو وہ کہاں سیکولر رہ گئے. انڈین کانسٹیٹیوشن کو دیکھ لیں کس طریقے سے وہ کرتے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کو ظلم کر رہے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے اچھا عظمیٰ صاحبہ, مجھے سیکنڈ ٹاپک کی جانب بڑھنا, لیکن بیفور دیٹ یہاں پر ڈاکٹر سعدیہ نے ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا, آئی ہوپ کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر اف وی کمپیئر اٹ ود پاکستان, تو پاکستان میں جو ہماری نئی نسل جنریشن زی ہے, تو وہ تعلیمی اعتبار سے بھی اگر اس طرح کی کرپشنس ہوتے ہیں یا پھر اپنے حق پہ جو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, اس حوالے سے اویئرنیس اس طرح سے نہیں رکھتے جس طرح سے انڈیا میں ہے. وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ؟ جی بالکل ہے, میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں ابھی اتنے اویئر نہیں ہیں, اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں ابھی تک جو ہے وہ ایمبیشن جو ہے وہ اس لیول کا نہیں آیا, اور پڑھائی کے اندر, ایجوکیشن کے اندر, مگر یہ کہ زیادتی یہاں بھی بہت زیادہ ہے, میرٹ یہاں کوئی نہیں ہے, دیر از نو میرٹ ان پاکستان. اور جہاں تک پرچے لیک ہونے کی بات ہے تو ابھی اس وقت کیمبرج کے پرچے پاکستان کے اندر بھی لیک ہوئے ہیں, اور بچوں کے ایگزامز پوسٹ پون ہوئے. تو ایک چیز جس کو کہتے ہیں کہ وہ بڑے اسکیل پہ انڈیا میں ظہور ہے, مگر پاکستان بھی کہیں بہت پیچھے نہیں ہے. ہم بھی اسی راستے پہ ڈگر پہ جا رہے ہیں جہاں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, میرٹ کو ڈیفائی کر رہے ہیں, اور ہم پوری ایک نظام کے اندر اوپر ایک کائی سی جم گئی ہے جس کو توڑ کے ایک نئی ینگ مچھلی اوپر نہیں ابھر کر آ سکتی. تو یہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں.
ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب جی. I want to add one point. ہمارے بچے جو ہیں جین زی وہ پولیٹیکلی خاصے اویئر ہو چکے ہیں اور اس کا مظاہرہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. ایجوکیشنلی اتنے اویئر ہوئے کہ نہیں ہوئے, لیکن پولیٹیکلی یہ جو قوم ہے اس میں کافی شعور آ چکا ہے. لیکن پولیٹیکلی بھی مریم صاحبہ ان کو نا ایک ہی جماعت, اسپیسیفک جماعت کے ساتھ مرج کر دیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی دیٹس مائی پوائنٹ. تو ہم اگر اپنی ایجنسی کی بات کریں تو وہ صرف ایک طرف بھی ہمیں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور سوشل میڈیا پر جو بہار دکھائی دے رہی ہے تو یہ بھی کوئی اچھا شگن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اس کو کنکلوڈ کر دیجیے گا. لیٹ سپوز اگر ہمارے یہاں اس طرح سے اویئرنیس بقول آپ کے جو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے تو ہونا چاہیے. وہاں انڈیا میں جنزیز باہر نکلی ہے تو اپنی تعلیم کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے باہر نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہاں پاکستان میں جیسے مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ پولیٹیکل اویئرنیس تھوڑی بہت آگی ہے بٹ ایجوکیشنل اویئرنیس اور سوشل اویئرنیس اس طرح سے نہیں ہے. سو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس حوالے سے سب سے بڑا کردار جو ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی اسٹیٹ کا ہوتا ہے, جو ماں کی طرح ہوتی ہے اور وہ اسی طرح سے کردار ادا کرتی ہے. اور اس میں آپ کے گھر کا بھی کردار ہے, آپ کے تعلیمی نظام کا بھی کردار ہے, کس طرح سے ہے. میں صرف اس حوالے سے کہنا چاہ رہی تھی کہ چینج بہت زیادہ آیا. اگر آپ 2 دہائیوں میں جائیں تو جس طرح سے ہماری جنزی نکل کے آئی ہے اس طرح سے پہلے نہیں ہوتا تھا. حالانکہ پہلے بہت وزڈم تھی, تھڑے چوکوں پہ جس طرح ہمارے بڑے بیٹھتے تھے ان کی باتوں میں سمجھ بوجھ, لیکن اب جس طرح سے وہ جو وزڈم ہے وہ مجھے کم دکھائی دیتی ہے جنزی میں. اور جنزی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اس طرح گہرائی سے نہیں سمجھتی. اس گہرائی سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا تعلیمی نظام اس کو خاص طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ کیا ہے, اور اس کے علاوہ ان کی تربیت جو ہے اس تربیت پہ بھی خاص طور پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں, ان سب کو ذرا باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ریفارمز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں پہ ہمارے بہت سارے اچھے, اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں لاز کی, کانسٹیٹیوشن کی بہت اچھے بھی بنے ہوئے ہیں, اس کی ایگزیکیوشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ اس طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے, یا کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. تو اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس جنریشن کو کس طرح سے آگے سوچ بوجھ کے ساتھ, فہم کے ساتھ آگے ان کو لا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ناظر صاحبہ فرمائیے اگر ہم سیکنڈ ٹاپک کے اوپر بڑھ جائیں, اور چونکہ ایران اور امریکہ کے مابین کشیدگی میں اضافہ اور دوبارہ سے جنگ ہی چھڑ گئی ہے, اس کو جنگ ہی کہیں گے, جنگ بندی تو خیر اب ختم ہوگی, اس طرح سے نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی شدت سے مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, ایران کے ساتھ پس پردہ رابطے جاری ہیں, ایرانی معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں شدید نقصان پہنچ رہا ہے. آپ نئے ہرمز میں ناکہ بندی جاری ہے اور کوئی بھی وہاں سے نہیں گزر سکتا ہے. فرمائیے گا ٹرمپ کے بدلتے بیانات اور اب چونکہ ان کی پالیسیز میں بھی بڑا ڈراسٹک شفٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, کیا لگ رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے جب ایران اور امریکہ والا یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا, اگر ہم 28-27 فروری سے شروع کر کے ابھی تک دیکھیں تو چیزوں میں بہت زیادہ چینجز آئی ہیں. شروع کی اگر ہم ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ابھی تو یہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور مجھے یاد ہے کہ ہم ڈیلی یہ ڈسکس کرتے ہوتے تھے کہ ٹرمپ کی صبح کو یہ اسٹیٹمنٹ ہے, دوپہر کو یہ, اور شام کو یہ اسٹیٹمنٹ ہے, اور ان کی اپنی ہی ٹویٹ میں بہت زیادہ کانٹرڈکشن ہوتی تھی. تو یہ ان کی جو ٹویٹس ہیں یا ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں, اب تو امریکہ کیا بلکہ ایران سب لوگوں نے اب کہا ہے اس کو اتنا زیادہ اس پہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو ان کی ایکشنز ہیں, امریکہ کر کیا رہا ایران کے ساتھ, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بات کریں کہ ابھی لیٹسٹ جو سچویشن ہے لاسٹ 10-12 ڈیز کی, اگر ہم بات کریں 10-11 دنوں کی, اس سے پہلے کا جو معاملہ تھا وہ تو بہت اچھے سے پاکستان نے بطور ثالث اس کو ایک بہت اچھے پوائنٹ تک لے گیا تھا, اس کو اینکر کر کے. اس میں دیکھیے پاکستان میں جو اسلام آباد MOU ہوا, اس کے بعد اتنی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پھر وہ سوئٹزرلینڈ ایگریمنٹ تک وہ معاملات گئے, اور بہت اچھا سارا معاملہ طے ہو گیا. اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا اس جو سوئٹزرلینڈ میں ایگریمنٹ ہوا تھا کہ وہاں پہ کمیٹیز بنائی جائیں گی, کچھ جو ہے وہ پولیٹیکل چیزوں کو دیکھیں گی, کچھ ٹیکنیکل معاملات کو دیکھیں گی, کچھ جو فنڈس ان کے فریز ہوئے ہیں ایران کے جو دیگر ممالک میں پڑے, اس میں قطر نے بھی بہت رول ادا کیا, اور قطر نے اس وقت ثالثی کے لیے اپنے آپ کو خود سامنے لے کے آئے. اس سے پہلے پاکستان, ٹرکیہ اور سعودی عرب کا اس میں ہمیں زیادہ رول نظر آیا, لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد بجائے کہ چیزیں مثبت سمت میں جاتی, لیکن انیشیل جو 3-4 ڈیز تھے اس میں ہم نے دیکھا جو ایران کے عباس اراغچی صاحب کو دیکھ لیں, اگر ہم کالیباف صاحب کی ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں, سب کچھ حد تک مطمئن ہمیں نظر آئے. انہوں نے یہ کہا کہ کچھ فنڈس ان کو ریلیز ہونے شروع ہو کے کر دیے ہیں. امریکہ نے ان کے اوپر سے پابندی اٹھا لی تھی کہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ اگر وہ ٹریڈ کرے گا تو جو ایران ہے
وہ امریکہ سے وہ خریداری کرے گا, ان کی سویابین کی بات ہوئی اور اس طرح کی چیزوں کی بات ہوئی. لیکن بعد میں اصل معاملہ اب دیکھیے کب خراب ہوا, جب خامنہئی صاحب کے جنازے کے لیے دیگر ممالک سے سارے ڈیلیگیشنز گئے, پاکستان سے بھی گیا, سعودی عرب سے بھی گئے, قطر سے بھی گئے. ایون قطر دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ جب معاملہ خراب ہوا اور انہوں نے بالکل بھی اس چیز کو نہیں سوچا کہ سعودی عرب اور ایران کے جو پہلے معاملات تھے وہ سب جانتے ہیں ہسٹری میں کیا تھا. قطر نے اپنے آپ کو ثالثی کے لیے پیش کیا, آگے بڑھ کے معاملات کی طرف گئے کہ ان کے جو فنڈز ریلیز ہونے والا معاملہ تھا قطر نے اس میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ایران کو. لیکن ان کے جنازے سے 1-2 دن پہلے کی بات ہے جب قطر اور جو سعودی عرب کا جو آئل جو شپ تھا اس کے اوپر ایران کی طرف سے جو ہے وہ حملہ کر دیا جاتا ہے, اور یہ اس کی ریزن بتائی جاتی ہے کہ جو ان کے بتائے ہوئے روٹ کے اوپر نہیں جا رہے تھے اس لیے ان پہ حملہ کیا دیا. اس کے بعد سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر ناظر صاحبہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا پرسنل انالیسس کیا ہے جو آپ دینا چاہیں گے کہ ایران نے جو وہ اس وقت ایکشن کیا جسٹیفائی تھا, ٹھیک تھا, یا وہ اس ایکشن کا بھی ریئیکشن ہی ہو رہا ہے؟ وہ بالکل جسٹیفائی نہیں تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ دیکھیے اگر تو ہم ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا اور امریکہ کہتا ہے کہ ہم ایرانین پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, لیکن اگر اس پوائنٹ کے اوپر ایران یہ اٹیک نہ کرتا تو آج معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہوتا. آج معاملات یہ ہوتے, یہ طے کیا جا رہا ہوتا کہ ایران کو اب تک کتنے فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں, ایران کی ٹریڈ کیا امریکہ کے ساتھ ہے, کیا امریکہ نے مزید نرمی کر دی ہے, کیا امریکہ نے پرمیشن دے دی ہے ایران کو کہ وہ دیگر ممالک سے بھی خرید سکے, نہ کہ اسپیسیفکلی وہ صرف امریکہ سے خرید سکے. اور قطر کا اور جو ان کے ساتھ جو ثالثی والا معاملہ تھا وہ بہت اچھا رول پلے کر سکتا تھا. ایران میڈ مسٹیک. تو ایران ابھی جو حالیہ اٹیک ہوا ہے اگر ہم 11 دنوں کا انالیسس کریں اس میں ایران کی طرف سے مسٹیک ہے. گو کہ بٹ روٹس تو آلریڈی ڈکلیئرڈ تھے نا, تو ان کی اس طرف سے جانے کے بجائے جب آپ نے الٹرنیٹ روٹس کا استعمال کیا تو یہ تو امریکہ کے حوالے. نہیں ایک چیز اس میں دیکھیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ان چیزوں میں ہوئی ہے. جب سوئٹزرلینڈ میں ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی آرٹیکل 5 کے تحت یہ طے پایا گیا تھا کہ ایران جو ہے جتنے بھی وہاں سے شپ گزریں گے ان کو مینج کرے گا. اب مینج کی جو ٹرم تھی ایران نے یہ اس کو اسی طرح سے انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو جہاز یہاں سے گزرے گا ہمارے بتائے ہوئے رستے پہ جائے گا, وہ جدھر سے ایرانین کہیں گے ادھر سے جائیں گے, نہ کہ عمان والی سائڈ سے جائیں گے. اگر سپوز کر لے اگر وہاں سے گزرنے دیا جاتا تو کون سے اتنا بڑا ایشو ہو سکتا تھا. دیکھیے وہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے, کا مقصد کیا رہ جاتا, سوری کیا کہہ رہے ہیں, ایگریمنٹ کا مقصد کیا رہ جاتا جب ادھر آلریڈی پوائنٹس ڈکلیئرڈ ہیں تو پھر نہیں یہ والا پوائنٹس اس طرح سے ایگریمنٹ نہیں تھا اس کے اوپر کہ ایران جو ہے اس کو روک سکتا تھا. دیکھیے یہ والا تو پوائنٹ کبھی بھی ڈسکشن میں نہیں رہا. دیکھیے اس میں نے کہا کہ آرٹیکل 5 کو جو تھا اس طرح سے بالکل ایکسپلین نہیں کیا گیا. اس میں یہ ایک باریک سا نقطہ تھا جس میں مینجمنٹ کرنے کو اور روکنے میں کتنا زیادہ ڈفرینس ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. مینجمنٹ ایک اور چیز ہوتی ہے, اس کو بالکل روکنا ایک اور چیز ہے. یہ تو وہی بات ہوگی جہاں سے پوائنٹ شروع ہوا تھا کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ اپنائے ہرمز کے اوپر اس کا مکمل کنٹرول ہے, جبکہ امریکہ تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں باب المندب کی بات ہو رہی ہے, ریڈ سی تک ایران نے کنٹرول کو واضح کرنے کے لیے اپنی اہمیت کو جتانے کے لیے اس وقت وہ ایکشن کیا, حملہ کیا. دیکھیے اس میں ایک پوائنٹ اور سمجھنے کی ضرورت ہے, جو ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو IRGC ہے ان دونوں میں بہت زیادہ ان کے سوچ میں اس طرح سے فرق ہے. IRGC جو ہے اس کو جس کو پاسداران انقلاب کہا جاتا ہے, دیکھیے وہ ان کی پاسداران انقلاب کی ٹوٹل جو ان کی اپنی آرمی ہے وہ 14 لاکھ کے قریب ہے, جو کہ اس انقلاب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے جس رول کو وہ فالو کرنا چاہتے ہیں, جس چیز کی وہ لیگیسی لے کے چل رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اس انقلاب کو سیف گارڈ کرنا ہے, وہ اپنے اس پوائنٹ پہ بہت زیادہ ریجڈ ہے. جبکہ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اگر آپ ہم کالیباف صاحب کی بات کر لیں, عباس عراقچی صاحب کی بات کر لیں, دیگر جو ڈیلیگیشن اسلام آباد میں آیا ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس سے اسلام آباد MOU ہوا اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, چیزوں کو نیگوسیشن ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں پر بہت زیادہ اس چیز پہ بھی کرٹیسائز ہو رہا ہے کہ دیکھیے ایران جو ہے وہ سارے جتنی بھی ریٹیلیشن کرتا ہے وہ GCC کنٹریز کے اوپر آتی ہے, جس میں ہم قطر آ جاتا ہے, جس میں بحرین آ جاتا ہے, جس میں کویت آ جاتا ہے, جبکہ ان کے اپنے سی میں چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر امریکی بیڑا کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. کیا وہ ان پہ کیوں اٹیک نہیں کرتے, اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیوں نہیں کرتے؟ تو چیزیں جو ہیں ایران والی سائڈ پہ بہت زیادہ کنفیوز وہ اس لیے ہو گئی ہیں کہ IRGC یہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اٹیک کریں گے, جبکہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ دیکھیے پاکستان اس میں
میں ثالثی کر رہا ہے, اس میں قطر ثالثی کر رہا تھا, جو کہ فی الحال انہوں نے اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لے گئے کہ نہیں بھائی ہم اس معاملے میں نہیں آتے, اگر آپ نے ہماری چیزوں کو اون نہیں کیا. ایک اچھا خاصا وہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا, چیزیں آگے بڑھ رہی تھی, پاکستان بہت ہوپ فل تھا کہ اب پاکستان کی بھی ٹریڈ ان کے ساتھ کھل جائے گی, ایران کے اوپر سے سینکشنز کم ہو رہی تھی, ایران کی اکانومی بہت زیادہ بہتر ہو جاتی. دیکھیے ایران کو یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مذاکرات کے لیے کبھی بھی امریکہ کو نہیں کہتے کہ آئے ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, اس چیز میں میں نہیں سمجھتی, میرا یہ اپنا ذاتی اوپینین ہے, اس میں کوئی دوسرا اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے اگر اس ٹائم کی سچویشن کو دیکھیں, جو ایرانین لوگ ہیں ابھی ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں کتنا زیادہ لاس ہو رہا ہے وہاں پہ. چلیں اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سے میں ان کا انالیسس جاننے کی کوشش کروں گی. فرمائیے گا, واقعی سمجھتے ہیں کہ ایران نے غلطی کی تھی, حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اگر وہ ایکشن نہ ہوتا تو اب تک یہ ری ایکشنز نہ ہو رہے ہوتے اور اب تک جو ہے وہ معاہدے کے لیے معاملات سلجھ جاتے. دیکھیں میوش, جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان نے بہت خوبصورت ثالثی کا کردار ادا کیا اور اس سے ہم خود اپنے آپ کو بہت زیادہ ہی پراؤڈ فیل کر رہے تھے کہ پاکستان نے صلح میں کس قدر اہم کردار ادا کیا اور اس میں ہمارے لیے بھی راستے کھلنے تھے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود ابھی جو ہمیں کردار نظر آ رہا ہے, مسلسل 11 روز ہو چکے ہیں اور امریکی فوج کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب ہے بھی صحیح سپر پاور ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ طاقت جو ہے وہ اس کے پاس ہی رہے اور وہ اس اپنی طاقت کو کہیں نہیں چاہتا کہ وہ طاقت کہیں اور جائے. اور ادھر سے ایران جو ہے وہ اپنی اس پہ کھڑا ہے اور اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے لیے ان کی تدفین کے لیے پاکستان سے ان کی تدفین جو ہے وہ ایران تہران قم نجف اور کہاں پر مشہد میں ان کا جو آبائی علاقہ تھا ان کی تدفین ہوئی, تو کتنے وہاں پر کروڑوں لوگ جو تھے وہ موجود تھے. اس وقت ہمیں دیکھ کے پاکستان کا یہ لگ رہا تھا کہ بہت اچھا کردار ہے اور وہ صحیح چیزیں جا رہی تھی. لیکن اس کے بعد اچانک جو کچھ ہوا ہے اور 11 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ صورتحال ابھی کی نہیں 28 فروری سے شروع ہوئی یہ صورتحال ہے اور یہ صورتحال کئی پیچیدہ مسائل ہیں اور ان پیچیدہ مسائل کی وجہ سے آگے بڑھتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں معیشت کو نہ صرف یہ کہ ایران کی ہم بات کر رہے ہیں بلکہ اس پر امریکہ کا آپ دیکھیں کہ ابھی تک 37.5 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں اور آج جو ہے پینٹاگون نے مزید 87 ارب ڈالر مانگے ہیں. بلکہ ایک سماعت جو ہوئی ہے اس سماعت میں ایک سینیٹر اور وزیر دفاع کی امریکہ میں اسی بات پہ جھڑپ بھی ہو گئی ہے کہ کس طرح سے ہم اس جنگ کو آگے لے کے جا رہے ہیں. میں جو سمجھتی ہوں میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے, جنگ آگے جا رہی ہے, مزید پھیل رہی ہے. جی بالکل جنگ آگے جا رہی ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ لمحہ یہ خوف ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کویت اور اردن جو ہے وہاں پر کس طرح سے وہ حملے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایران کے اوپر اس طرح سے حملے کیے ہیں اور ادھر سے ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے کویت اور اردن جو ہے ان کے اوپر جو اڈے بنے ہوئے ہیں ہم نے ان کے جو میزائل حملے ہیں وہ ناکام بنا دیے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ کس طرح سے بدل رہی ہے کہ ایشیائی منڈیوں میں جو تیل کی قیمت ہے وہ کس طرح بڑھ رہی ہے. ابھی فی بیرل قیمت جو ہے $92 سے تجاوز کر گئی ہے اور اس مشرق وسطیٰ کی جو جاری کشیدگی ہے اس کے باعث یہ جو بڑھ رہی ہے اس کا جو اثر ہے وہ الٹیمیٹلی عوام پر اور اس پہ پڑ رہا ہے. اور جس کی ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, محترمہ عظمیٰ جی بھی جو جس طرح سے کہہ رہی تھی کہ ابھی پاکستان میں بھی یہ تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت کی اپنی منمانی ہے کہ پیٹرولیم ایسوسی ایشن جو ہے ادھر سے وہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے لیے پیٹرول بند رکھیں گے جمعرات صبح 6 بجے سے لے کے اس تک. موخر کر دیا انہوں نے ابھی. جی لیکن یہ ہے کہ اس کی جو الٹیمیٹلی جو صورتحال ہے اس صورتحال کو قابو پانے کے لیے ہم آگے صلح کی طرف جانا ہوگا. آپ کچھ بھی کر لیں اس میں نہیں, صلح کی طرف کس کو جانا ہوگا؟ دونوں کو, ایران اور امریکہ کو جانا ہوگا. حالانکہ وہ ایک دوسرے کو نہیں پسند کرتے. جانے کے آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں اس وقت بھی ایک ڈیلیگیشن تو وفد پاکستان آیا ہوا ہے ایران کا اور آگے یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ امریکہ کا بھی جی بالکل کل سے آیا ہوا ہے. جنگ بندی کے معاملات کے لیے آئے ہیں؟ جی ظاہر ہے ایران کے جو آئے ہوئے ہیں وفد وہ جنگ بندی کے حوالے سے ہی آئے ہوئے ہیں, اسی کے حوالے سے ہی بات چیت چل رہی ہے. جو مختلف نکات پیش کیے گئے ہیں اسی کے حوالے سے ہی بات چیت کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں امریکی وفد بھی آئے گا پھر تو. جی بالکل امریکی وفد بھی آئے گا اور پھر ہم اسلام آبادیوں کے راستے پھر سے بند ہو جائیں گے اور یہاں پر
نظام نہیں جو آپ ہے دیکھیں آپ کا نظام کردار بھی زندگی آپ کا گرم برہم کردار ہو بھی تو جاتا کتنا ہے. اہم ہو گیا ہے نا, آپ دو ایسے ممالک کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور یقین جانیے اس دفعہ ہم بہت خوش تھے جب یہ ثالثی کردار اور اسلام آباد ٹاکس چل رہی تھی, تو ہمیں یہ لگتا تھا کوئی بات نہیں, راستے بند رہے, لیکن کہیں پہ ہم صلح میں, امن میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں اور دنیا میں ہمارا امپیکٹ اور مثبت کردار جا رہا ہے, تو اس پر ہم بہت نازاں تھے. لیکن بدقسمتی سے جو کچھ اب آگے کو چل رہا ہے, یہ صورتحال جو ہے مزید گمبھیر ہونے سے بچائی جائے, اور اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سفارتی کوششیں جو ہیں ان کو مزید تیز ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. مریم صاحبہ فرمائیے گا, واٹس یور پوائنٹ آف ویو آن دس ٹینشن بٹوین ایران اینڈ یو ایس؟ دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ کس نے سٹارٹ کیا, کس کا ایکشن تھا اور کیا ریئیکشن ہے, یہ میں نہیں مانتی. میں صرف یہ جانتی ہوں کہ جب صدر ٹرمپ الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو وہ اس سلوگن کے ساتھ اقتدار میں آئے ہیں کہ میں اس دنیا سے جنگیں ختم کروں گا. تو انہیں جنگیں ختم کرنے کے لیے ووٹ دیا گیا تھا, نہ کہ جنگوں کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے. اب اگر وہ آ گئے ہیں اقتدار میں تو انہیں چاہیے کہ وہ جنگوں کا خاتمہ کریں, امن کے لیے کام کریں. وہ تو ایوان نمائندگان سے جا کر مزید فنڈ مانگ رہے ہیں. ایک طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں, اب تک اس جنگ میں 37.5 ارب ڈالرز پہنچ چکے ہیں وہ, اور جو تخمینہ لگایا گیا تھا اس سے 10 ارب ڈالر زیادہ ہے. بالکل اس کے باوجود وہ فنڈز مانگ رہے ہیں. اگر ان کے مطابق وہ یہ جنگ جیت رہے ہیں تو پھر سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا, اور وائنڈ اپ کرنا چاہیے تھا چیزوں کو, نہ کہ مزید فنڈ مانگے جائیں. مزید فنڈ کس لیے مانگے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور انہیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. فوجی کارروائی میں استعمال ہوں گے یہ فنڈ, کہاں استعمال ہوں گے یہ سب جانتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے جنگ شروع کرنا, لیکن جنگ ختم کرنا پھر آپ کے اختیار میں نہیں رہتا. دونوں فریقین کی جانب سے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ نہ اب ایران کے چاہنے پر جنگ ختم ہوگی, نہ ہی امریکہ کے چاہنے پر جنگ ختم ہوگی. انہیں ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا. دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ایٹ دیٹ ٹیبل ٹاک سے ہی معاملات سیٹل ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ تنازع ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہوگا. ٹیبل ٹاک تو کر رہے تھے نا, لیکن وہ بھی ابھی تک کارگر ثابت نہیں ہو رہی نا. یہاں اہم سوال یہ ہے کہ یہ تنازع اب ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گا یا پھر سفارتکاری دوبارہ اپنا راستہ نکالے گی. اور ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ دونوں ممالک ماضی میں بھی سخت کشیدگی کے باوجود بالآخر ٹیبل پر بیٹھے ہیں آ کر, اور حالات تبھی کنٹرول میں آئے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو موجودہ حالات بھی یہی راستہ بتا رہے ہیں کہ خطے اور دنیا کے مفاد میں صرف اور صرف مذاکرات ہی دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ طویل فوجی تصادم کا سب سے بڑا نقصان ایک تو عام شہری کو ہوگا, علاقائی معیشت اس سے متاثر ہوگی جو کہ ہو رہی ہے, عالمی استحکام کو اس سے دھچکا پہنچے گا. پاکستان سمیت خطے کے کئی ممالک اس وقت کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل کی حمایت کر رہے ہیں. بیک ڈور چینل سے رابطے جاری ہیں, جیسے کہ ابھی ذکر کیا کہ ایرانی وزیر داخلہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں, اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی دونوں فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا ہے. تو یہ جو میڈیا پر بیان آ جاتا ہے نا, یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہوتی, بیک ڈور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس ساری سچویشن میں. اب بھی بیک ڈور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, اور ہماری کوشش ہے اس معاملے کو جلد از جلد حل کیا جائے, کیونکہ اس سے نہ صرف پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے, اسپیشلی پاکستان میں آپ دیکھیں کیا حالات ہیں. پیٹرول کی پرائس یومیہ بنیادوں پر بڑھ رہی ہے, اور جب پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ اب تو میں کہوں گی کہ ہر طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس متاثر ہو رہی ہے, اب تو اپر مڈل کلاس, ایلیٹ کلاس بھی پیٹرول پرائس پر. میں نے ایسے لوگوں سے بات کی, اور ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ اگر ان سے کہیں کہ آپ آئے نہیں لاہور, چکر نہیں لگائے اسلام آباد سے, تو دے سکتے یار پیٹرول کی پرائس بہت بڑھ گئی ہے. تو ہر شخص متاثر ہو رہا ہے اس سے, اور اس جنگ سے ہم نے کیا لینا ہے؟ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ تنازع ختم ہو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سفارت کاری کے راستے کو جو ہے ہموار کیا جائے. آج کی حقیقت یہی ہے کہ طاقت کا استعمال تو آپ وقتی برتری آپ کو دلا دیتا ہے, لیکن پائیدار امن صرف مذاکرات, سفارت کاری اور بین الاقوامی تعاون سے ہی ممکن ہے, اور یہی وہ راستہ ہے جس کی طرف اس وقت پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. جی مریم صاحبہ, دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشت کو دوبارہ سے ایک نیا تڑکا کہہ لیں, اور دوبارہ سے ایم او یوز کی طرف بڑھنے کے لیے, مذاکرات کی طرف بڑھنے کے لیے پاکستان ہی اہم کردار ادا کرے گا؟ اچھا, یہ پاکستان ڈیفینیٹلی ایک اہم کردار ادا کیا پاکستان نے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس پوائنٹ پہ اب صرف پاکستان کے اکیلے کا کام نہیں ہے. دیگر جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی آگے بڑھنا ہوگا, تعاون کرنا ہوگا. جیسے قطر کی مثال دی گئی, ابھی وہ بیک فٹ پر ہے, سعودی عرب ہے, تو صرف پاکستان اکیلے مل کر یہ معاملات حل نہیں کروا سکتا. دیگر ممالک کو بھی آگے بڑھنا ہوگا. ایک اہم سوال جو ہر ایک کے ذہن میں ہے اس وقت کہ آخر یہ جنگ کب تک جاری رہے گی, کب رکے گی, کب ان کرائسس
نکلیں گے. تو اس سوال کا یقینی جواب تو ابھی کسی کے پاس نہیں, لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے چند امکانات ہم ضرور بیان کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر دونوں ممالک محدود فوجی کارروائی تک ہی رہتے ہیں اور پس پردہ سفارتی رابطے جاری رہتے ہیں تو کشیدگی نسبتاً کم ہو سکتی ہے. اور اگر ایک کے بعد ایک دوسرا جوابی وار کیا جاتا ہے تو خطے میں تیسرا فریق بھی کوئی اس میں شامل ہو جاتا ہے, جس کے بڑے چانسز ہمیں دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ مشرق وسطیٰ میں ایران اٹیک کر رہا ہے نا امریکی جو اڈے ہیں اور امریکی تنصیبات پر, تو پھر تنازع جو ہے طول پکڑ سکتے ہیں. اور عالمی طاقتیں, علاقائی ممالک اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کشیدگی کو مکمل علاقائی جنگ نہ بننے دیا جائے, بلکہ بیچ میں فوراً آئے ثالث کا کردار ادا کیا جائے اور سنگین نتائج سے بچنے کی کوشش کی جائے. سو یہ جو سوال زبان عام ہے, عظمیٰ صاحبہ آپ سے بھی یہی کر لوں گی کہ جنگ کب رک رہی ہے؟ دیکھیے میرے حساب سے جنگ نہیں رک رہی, نہ رک سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ پہلے دن سے جنگ ایک باقاعدہ بڑے بگر پلان کے مطابق لائی تھی, اور اسی لیے اس کو پہلے آپریشن جنگ نہیں کہا گیا تھا, اس کو ایک آپریشن کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا تاکہ یہ کام کیا جا سکے, کیونکہ آپریشن ایک محدود پیمانے پہ جو کام کیا جاتا ہے اس کے لیے کیا جاتا ہے, اور اس کو پھر بڑھاتے گئے اور بار بار اس لیے آپریشن بیچ میں جنگ روکی جاتی ہے. اور ثالثی پاکستان کو دو ملاؤں میں مرغی حرام کی طرح استعمال کیا جائے گا, ابھی بھی کیا جا رہا ہے. پاکستان بہت زیادہ مشکل میں پھنس جائے گا, کیونکہ پاکستان کو استعمال کرتے ہیں وہ ریپریو, وہ بریک لینے کے لیے, جو کہ ان کو آپریشن کا نام رکھنے کے لیے چاہیے کہ بھئی اتنے دن تک چلے گا تو آپریشن ہے, اس سے آگے جائے گا تو جنگ ہے. تو اس لیے یہ جب بھی آج بھی اگر یہ سیز فائر مانگ رہے ہیں 10-11 دن کے لیے کہہ رہے ہیں, پروپوزل لا رہے ہیں, تو وہ پاکستان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں. بیسیکلی ان کو صرف اس کو آپریشن کرنا ہے نام پہ, تاکہ ان کو جنگ نہ بتانی پڑے, کیونکہ جنگ کے لیے پھر ان کو کانگریس سے اپروول لینا پڑے گا امریکہ کو. صحیح. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, جس طرح پہلے بات ہوئی, میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ سوال آپ نے تو میرے سے نہیں کیا, مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ایم او یو کی سراسر وائلیشن امریکہ کی طرف سے ہوئی ہے, قطر کی طرف سے ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ, اور سعودی عرب کی طرف سے ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایم او یو کے آرٹیکل 5 کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہے مینجمنٹ. مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بتائیں گے کہاں سے جانا ہے. انہوں نے نیچے سی میں مائنز لگائی ہوئی ہیں, انہوں نے مائنز کا پورا جال بچھایا ہوا ہے. اب آپ ان کو کہتے ہیں 60 دن کے اندر ہم پہلے چیزیں طے کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کریں گے. آپ اس کے باوجود, منع کرنے کے باوجود اس روٹ سے گزر رہے ہیں جہاں کے مائن سویپنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس جہازوں میں اکوپمنٹ ہوتا ہے. آپ وہ مائن سویپنگ کرنے کے لیے دوسرے روٹ سے منع کرنے کے باوجود جا رہے ہیں. وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ مت کریں, یہ ہمارے طے ہوں گے معاملات. تب ایم او یو ایک یادداشت ہے, اٹ از ناٹ اے کانٹریکٹ, ناٹ این ایگریمنٹ. تو جب آپ اس طرف سے وائلیشن کر رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں دوسرے راستے سے, تو اب آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے کیا کرنا تھا. انہوں نے وارننگ دی, انہوں نے کیا. جب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے ہمارے فنڈز کے لیے ریلیز ہو جانے تھے, یہی ہو جانا تھا, میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتی, کیونکہ یہ بدنیتی پہ بنیاد سارا ایم او یو تھا امریکہ کی طرف سے. انہوں نے پاکستان کو اور ایران کو اور قطر کو سب کو استعمال کیا اس امید پہ, اور جب ان کو بریک چاہیے اس کے لیے. آپ مجھے فرما رہی ہیں, بٹ ناظر صاحبہ نے یہ کہا کہ مطلب جہاز اگر گزر جاتا تو کون سے قباحت ہو جاتے نا, وہ جو ایک اسموتھلی معاملات چل رہے تھے وہ چلتے رہتے, 60 دن کا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو جاتا. کبھی نہ چلتے, اس لیے کہ دیکھیے بات سمجھنے کی ہے کہ وہ کیسے چلتے مذاکرات تو چلانا مقصد ہی نہیں تھا, صرف ایک بریک لینی تھی تاکہ اس کو آپریشن کے نام پر مینٹین کیا جا سکے. اس لیے یہ سب گیم ہے, یہ بدنیتی ہے, کیونکہ دیکھیں لارجر انٹرسٹ جو ہے, اتنی بڑی ایکٹیویٹی $37 بلین کہہ رہے ہیں, اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا. اور اس کے اندر جو ہے یہ سارا بزنس ڈیلز ہیں, یہ بہت بڑے بڑے ان کو آرڈرز دیے جا رہے ہیں, بہت بڑی گیم چل رہی ہے, بہت پیسہ آئل فلکچویشن سے کمایا جا رہا ہے. $9 بلین صرف صدر ٹرمپ کی فیملی نے کمائے ہیں. آپ مجھے بتائیں, سو یو وانٹ ٹو سے کہ ایران نے غلطی نہیں کی, ایران کو وہ ایکشن درست تھا. I don't believe it, کیونکہ دیکھیں جب معاہدے جو ہوتے ہیں, جو یادداشتیں ہوتی ہیں, ان میں چیزیں باقاعدہ لکھی جاتی ہیں. جب ایک لفظ یوز ہو گیا, اس کو ایکسپلین نہیں کرنا تھا کہ 6 فٹ یہاں سے جائیں گے یا 15 فٹ ادھر سے جائیں گے. بات یہ تھی کہ جب اس کی آپ نئے ہرمز کی, اسٹریٹ آف ہرمز کی جب مینجمنٹ آپ نے کہہ دیا, تو بات ختم ہو گئی کہ مینجمنٹ تھی کہ دے ول ٹیل یو کہ کہاں سے جائیں گے, وہ فیس نہیں لیں گے صرف. اب بات یہ کہ اس کو اگر پڑھیں, آپ کسی کو لیگل پہ اوپینین لے لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سراسر وائلیشن ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری وائلیشن کیا ہوئی ہے, جب فیونرل سے 13 جولائی کو جب فیونرل سے ہوتی جو ہے ان کا پورا ڈیلیگیشن واپس جانا تھا, تو انہوں نے جا کے ایئرپورٹ رن وے کے اوپر اس کے اوپر فائرنگ کی ہے, سڑکیں رن وے توڑے ہیں, جہاز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جہاز ڈائیورٹ ہوا ہے, اسے جا کے ان کے ڈیلیگیشن نے لینڈ کیا. اب ایران کی ایک پوزیشن ہے کہ وہ ہوتیوں کے ساتھ کھڑا ہے, تو آپ جب خود اتنی بڑی بڑی چیزیں کر رہے ہیں
تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا جو فاتح ہے جو اس وقت ان حالات میں فاتح کے طور پہ وہ اپنی قوم کے سامنے سرخرو ہے, 47 سال سے وہ کارنرڈ ہے, آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا نا. ناظر صاحب کچھ کہنا چاہیں گی ان ون لائن؟ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, لیکن اس میں دیکھیے میں سمپل سی بات یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے اگر مائنس بھی انہوں نے بچھائی ہوئی ہیں, کلیئر نہیں ہوا ابھی, انہوں نے ٹائم مانگا اس میں, لیکن اگر ہم اس کو ایکسٹریم حد پہ جا کے دیکھیں, اگر گزر جاتا نقصان کن کا ہوتا, انہیں کا ہی ہوتا نا, قطر کا اور سعودی عرب کا ہوتا. اور دوسرا معاملہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں کہ آپ خود دیکھیں امریکہ میں رائے منقسم ہے. خود ایوان نمائندگان میں امریکی وزیر دفاع کو تندو تو اس سوالات کا جواب نہیں دینا آ رہا تھا, انہیں کتنی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اور وہاں جو عوام ہے, وہاں بھی سروے میں پتہ چلا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. اب وہاں کس طرح خود تنقید کر رہی ہے صدر ٹرمپ پہ کہ آپ نے ایک لامتناہی جنگ میں امریکہ کو. ٹھیک ہے, ابھی جو چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی. میرے پاس وقت ختم ہو گیا, اس کے لیے معذرت. ناظرین آج ہمارے ساتھ نازیہ مصطفیٰ صاحبہ سینئر اینالسٹ موجود تھیں, ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ, مریم ذیشان صاحبہ اور عظمیٰ گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, جن کے انالیسس آپ لوگوں کے سامنے رکھے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ ویل سی یو ان دی نیکسٹ پروگرام. تب تک کے لیے اللہ حافظ.